सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया मैं हूं लीना लियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं लॉ एक्सपर्ट शाखावर साहब। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज़ ऐवान साहब। पोलिटिकल स्टोरीज़ के ऊपर बात करेंगे। जी समी साहब, ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया लीना जी। स्टोरीज़ दो तीन बहुत अहम हैं। एक तो पाकिस्तान की जो अदलिया है वो सेनेट इलेक्शन नज़दीक जैसे ही आ रहे हैं बहुत ही एक अजीब किस्म का उन पर अटैक है। पीडीएम ने वैसे पहले भी अटैक किया हुआ था। मरीम नवाज़ साहबा भी बात करती हुई नज़र आ रही हैं। जो चीफ़ जस्टिस साहब और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के दरमियान जो लेटर और वो जो स्पेकुलेशन कंट्रोवर्सी है उस पर भी उन्होंने वे इन किया। ये इस पर आज बात करेंगे कि ये अदलिया पर तनकीद, पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ और इतने खुलेआम और उस कंट्रोवर्सीज़ को अगर इस तरह से ये कंटिन्यू रहती हैं तो इसका क्या इम्पेक्ट होगा, या हकीकत क्या है। और दूसरा पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से भी ये बयान मरीम नवाज़ साहबा का कि राब्ते जो हैं बैकडोर में अपने बयान पर कायम हूँ, आज भी उन्होंने ये कहा। और वो कह रही हैं कि DGISPR के ये ऊपरी सतह के राब्ते हैं। तो क्या मैसेज देना चाह रही हैं, इसका इम्पेक्ट क्या। और आजकल के दिनों में अच्छा अगर जब ये बातें होती हैं तो जो पाकिस्तान फ़ौज के जो जवान हैं, जो पाकिस्तान की फ़ोर्सेस हैं, उन पर इसका क्या इम्पेक्ट हो सकता है। ये बड़े अहम मौज़ूआत हैं। तो जैसे आपने हमारे मेहमानों का तारुफ़ करवाया, जनरल एजाज़ साहब हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल एजाज़ ऐवान साहब, और शाखावर साहब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहे, जज भी, वकील भी, पूरी हर चीज़ पर इनकी नज़र है। तो इनसे बेहतर हमें जो पैनलिस्ट हैं वो मिल नहीं सकते थे। तो आगाज़ अगर शाह साहब आप इजाज़त दें तो मैं जनरल एजाज़ ऐवान साहब से अगर इसको कर लूँ। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है? जी सर इब्राहिम, थैंक यू वेरी मच, आ रही है। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, ये मरीम नवाज़ साहबा की जो गुफ्तगू है जिसमें वो कह रही हैं कि पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके दरमियान भी इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो जो पहले सेम पेज था अब वो भी बातें इस तरह की कर रहे हैं। फिर DGISPR के बारे में उन्होंने बात कही। तो जो उन्होंने जो वो सिविल और मिलिट्री के दरमियान, क़यादत के दरमियान जो इख्तलाफ की बात करती हैं, मैं एक आपको उनका साउंड बाइट आपको सुनवाता हूँ तो ज़रा फिर इस पे हम कमेंट करते हैं। वो कह रहे हैं कि अब तो एक पेज वालों ने भी कहना शुरू कर दिया कि अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाइए। जनरल साहब, आपका क्या ख्याल है, ये जो वो गुफ्तगू कर रही हैं, कोई ऐसी कोई चीज़ है जिसका वो जिक्र कर रही हैं? आप व्हाट इज़ योर असेसमेंट एंड व्हाट आर योर कमेंट्स? सभी भाई, थैंक यू वेरी मच। देखिए, इनका और इनके वालिद मोहतरम का जो एक नैरेटिव है, जिस तरीके से जिस तरीके से आर्म फोर्सेस को डिस्क्रेडिट करने के लिए, इंस्टीट्यूशंस को डिस्क्रेडिट करने की, आपकी आवाज मुझे लौट के मेरी अपनी आवाज आ रही है। आई कैन नॉट टॉक जी। आवाज जो उनको वापस जा रही है अपना, अयाज जरा देखें इसको, अब बोले। मेरा ख्याल है अब ठीक हो गई है जी। एको है बहुत ज्यादा, अभी भी है? अभी ओके नहीं, अभी ठीक है, अभी ठीक है। जी ओके जी जी। समी भाई, जो आपने बात की मरियम नवाज की, एक स्टेटमेंट की, मरियम नवाज और इनके वालिद मोहतरम जो हैं, और ये इनका तमाम एक पार्टी का नैरेटिव ये लेके चले हैं कि इन्होंने मुल्क के इंस्टीट्यूशंस को डिस्क्रेडिट करना है, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो या जो पाकिस्तान की अदलिया हो वो हो या बाकी अदारे हों। तो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जो ये एक नैरेटिव लेकर चले, और फिर जिस तरीके से उन्होंने फजलुर रहमान को ऑन बोर्ड करके पगड़ी उनके सर पे रख दी, उनसे क्राउड को पुल करने के लिए, तो ये एक नैरेटिव है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक ऐसी फिजा पैदा की जाए, ऐसी बदएतमादी क्रिएट की जाए इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस में, मिलिट्री इंटेलिजेंस में, ISPR में, या ये कहना कि जी उनसे बालातर बात है, DGISPR को कुछ पता नहीं है, हमारे साथ लोगों के राब्ते हैं। तो मैं तो पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं उनकी बात को क्रेडिट दूंगा। वो क्रेडिटेबल हैं, वो क्रेडिबल स्टेटमेंट है जो उन्होंने दी है, न कि ये खातून जो फरमा रही हैं कि मेरे साथ राब्ते हैं। इनसे कोई राब्ते नहीं कर रहा और कोई इनको किसी किस्म का अपीज करने की कोशिश नहीं की जा रही।
لیکن یہ ایک بد اعتمادی اور ایک فضا ایسی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ جو سیاست میں ملوث ہیں فضل الرحمان صاحب کو بھی آن بورڈ کیا, اور اب اس کے بعد یہ خود آرمی اور حکومت وقت کے درمیان ایک ایسی رفٹ کریٹ کرنا چاہتی ہیں تاکہ بد اعتمادی کی ایک فضا ہو. لیکن آئی ایم شیور کہ یہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گی. جس طرح عوام نے ان کے نیریٹو کو ٹرن ڈاؤن کیا گلگت بلتستان کے انتخابات میں, وہاں کے لوگوں نے ان کے نیریٹو کو ٹرن ڈاؤن کیا, اسی طرح ان کا یہ والی جو سٹیٹمنٹ انہوں نے ابھی دی ہے اس کی بھی کوئی ٹریکشن یہ نہیں ہوگی, اور یہ دیکھیں گے کہ لوگ ان کو پذیرائی ان کی ہرگز نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اچھا شاہ خاور, آپ کو میں ایک دوسری گفتگو ان کی سنواتا ہوں مریم صاحبہ کی, جو انہوں نے جو ریسنٹ ابھی وزیر اعظم ڈیولپمنٹ فنڈ کیس تھا سپریم کورٹ میں, جس میں 5 ممبر بینچ تھا لارجر ہیڈڈ بائی جسٹس چیف جسٹس گلزار صاحب, اس میں آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس کا حصہ تھے. وہاں پر جو کچھ ہوا وہ خیر رپورٹ ہو چکا ہے وداؤٹ گوئنگ انٹو دیٹ. جب اس کا ڈیسیژن آیا اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک لیٹر بھی آیا رجسٹرار, کوئی کنٹروورسی ایک بنی, پھر اسپیکولیشن بھی ہوتی رہی سوشل میڈیا پر, یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جناب وہ بینچ میں ان کو نکال دیا گیا. لیکن آج سپریم کورٹ نے 22 فروری سے جو شروع ہونے والے بینچ ہیں ان کی تشکیل میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک 2 ممبر بینچ کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں, اور یہ بھی خبر آ گئی کہ انہوں نے خود ہی ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اس دفعہ کوئی اختلافی نوٹ یا کوئی لکھنا چاہتے ہیں, کچھ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چھٹی دی جائے. لیکن مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی میں آپ کو وہ سنوانا چاہتا ہوں, پھر میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ اس پہ کامنٹ کریں. جی وہ سنوا دیجئے کہ ایک نالائق کو بچانے کے لیے عدلیہ اور ججز کی عزت کو جھونکا جا رہا ہے. شاہ خاور, آپ نے گفتگو سنی مریم نواز صاحبہ کی, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سیاسی لوگ اور مریم نواز صاحبہ بھی اس کا حصہ ہیں, وہ حالات کے مطابق اپنے سٹانسز جو ہیں وہ چینج کرتے رہتے ہیں اپنی کنوینئنس اور انکنوینئنس کے حساب سے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا 5 رکنی بینچ پیناما کیس کی ہیئرنگ کر رہا تھا, اور جو اس کا پہلا ایک جو آرڈر ایشو ہوا تھا جو کہ سپلٹ تھا, 2 آنریبل ججز جو تھے انہوں نے تو ہولڈ کر دیا تھا, جس میں 2 موجودہ چیف جسٹس بھی اور سابقہ چیف جسٹس بھی ہیں, کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ ہمیں ان پروسیڈنگز میں ہی ہم ہولڈ کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ نااہل ہو چکے ہیں عوامی عہدہ رکھنے میں, جبکہ 3 آنریبل ججز نے ادروائز ویو دیا تھا, جس میں دوسرے جج صاحبان تھے, ان کا چلے نام لینا ضروری نہیں ہے. تو انہوں نے جب یہ کہا تھا کہ ہمیں اس کی مزید تحقیق کی ضرورت ہے, جس کے نتیجے میں آپ کو یاد ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن بنائی گئی, تو اس وقت انہوں نے شادیانے بجائے تھے اور انہوں نے بڑا وہ کیا تھا کہ ہماری بہت بڑی اخلاقی اور قانونی جیت ہو گئی ہے اور ہم یہ کیس جیت گئے. لیکن بعد میں اسی آرڈر کے نتیجے میں جو جے آئی ٹی بنی, پھر جے آئی ٹی کے اوپر بھی اعتراض ہوتے رہے, پھر اس کے بعد جب فائنل ڈیسیجن آیا تو وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ وہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ دیکھیں عدلیہ جو ہے وہ جس طریقے سے اس کو ایک پروٹرے کیا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عدلیہ کی خود مختاری کے اوپر بہت بڑی کاری ضرب ہے. آپ کو جہاں پہ ان کے ڈیسیجنز اچھے لگتے ہیں آپ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں, آپ ان کو اپیز بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہی کو بہت سارے ریلیفز بھی دیے. دیکھیں جب میاں نواز شریف صاحب کو بھی جو ہے وہ عدلیہ نے ہی ان کی جو ہے ضمانت دی تھی اور ان کا ایون سزا معطل کی تھی میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر, نہیں ہے اس کی, وہ تو اس بات کی کوئی اکنالج تو نہیں کرتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو ان معاملات میں جھونکنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے وسامی کہ ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ اس پہ اوپر کوئی تنقید نہیں ہو سکتی, اس میں بہتری کی گنجائش نہیں ہے, بالکل موجود ہے. اسی طرح افواج پاکستان ہے, یہ 2 ادارے ایسے ہیں جس میں آئین نے بھی ان کی سینکٹیٹی کو جو ہے وہ ملبوس خاطر رکھا ہوا ہے کہ ان کی آپ اس طریقے سے تصدیق نہیں کر سکتے جس طرح سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کی کر سکتی ہیں. تو ان کے 2 اداروں کو جو ان کو ایک فوقیت حاصل ہے ان کی سینکٹیٹی مینٹین رکھنے کے لیے, وہ اس لیے ہے کہ اگر ان دونوں اداروں کو بھی اس طریقے سے حرف تنقید کا نشانہ بننا شروع کر دیا اور گلیوں محلوں میں اگر اس کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی, تو یہ 2 ادارے جو ہیں یہ ایک تو آپ کے انصاف کے ادارے اور دوسرے آپ کے
اندرونی اور بیرونی جو ہے وہ دفاع کے ادارے ہیں جو کہ بڑا سینسٹیو، ان کے بارے میں لب کشائی کرنے سے پہلے ذرا سے اچھا ٹھیک ہے جنرل صاحب، یہ مجھے سمجھ آ گئی بات کہ بڑے یہ اہم ادارے ہیں، لب کشائی سے پہلے سوچنا چاہیے، پاکستان کا آئین ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ان کی جو حرمت ہے اس پر بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں آج وزیر آباد میں مریم نواز صاحبہ کا جلسہ سن رہا تھا، پنجابی میں وہ تقریر کر رہی تھی، اور وہ جس طرح سے سلیکٹرز کو کہہ رہی تھیں کہ ہن تانوں آرام ہے اور آپ ہم بس اب آپ معافی مانگ لیں جو آپ نے کیا، آئندہ یہ غلطی نہ کیجیے گا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ اس قسم کی گفتگو چل رہی ہے، اور ہم ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا خطرناک ہے، یہ بہت زیادہ پتہ نہیں اس سے کیا ہو جائے گا، لیکن نہ تو کبھی پاکستان کی مسلح افواج کی طرف سے کوئی ایسا ری ایکشن آیا ہے، اور نہ ہی کبھی پاکستان کی سول حکومت نے کسی کو ٹرائی کیا ہے اس میں کہ جناب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں، کوئی ثبوت ہے تو بتائیں۔ تو یہ کمزوری کہاں پر ہے آپ کو نظر آتی جنرل صاحب؟ آپ ابھی سارٹ پہلے چلائیں گے یا پہلے مجھ سے جواب چاہیں؟ نہیں، میں آپ سے جواب چاہ رہا ہوں، وہ میں اتنا ہی کافی تھا، میں بتا دیا ہم نے، وہ سارٹ نہیں چلاتے۔ اوکے، دیکھیں انہوں نے جلسے میں جو کچھ کہا، دیکھیں مریم نواز کی جو اٹورنسز ہیں یا وہ جو کچھ کہہ دیتی ہیں، اگر وہ ہم کوئی اہمیت دینے لگیں تو پھر تو اس میں کسی کا کچھ بچے گا ہی نہیں۔ آپ ان کی پرفارمنس دیکھیں، جس طرح ابھی شاخاور صاحب فرما رہے تھے، عدالتوں کے فیصلوں میں یا بینچز کے سپلٹ ڈیسیجن کسی بھی عدلیہ کی تاریخ کے نئی بات نہیں ہے۔ نوٹ آف ڈسینٹ ججز پہلے بھی لکھتے رہتے ہیں، اب بھی اگر وہ لکھ دیں گے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ان کا یہ کہنا کہ یہ عدالتیں کریڈیبل نہیں ہیں، ان کے پاس ہم جائیں گے نہیں۔ ابھی خاقان عباسی صاحب نے کل پرسوں ایک انٹرویو میں فرمایا کہ آج کل عدالتوں کی یہ حالت ہے کہ ان کے بینچ کو دیکھ کر وکلاء پہلے بتا دیتے ہیں کہ فیصلہ کیا آئے گا۔ پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ جی ہم کیوں جائیں عدالت کے پاس، ہم سڑکوں پر کیوں آ کر انصاف نہ مانگیں، کیونکہ ہمیں وہاں سے انصاف کی توقع نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے ان انسٹیٹیوشن کو، اور یہ بڑے پرائمری انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، گورنمنٹ آف دا ڈے، سپریم کورٹ، عدلیہ، پورا نظام، عدالتی نظام اور پاکستان آرمی، اگر آپ انہی کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے چل پڑیں اور یہ اس طرح کے بیانات شروع کر دیں، تو کیا آپ وہ عدالتوں پر حملے کی تاریخ دہرانے جائیں؟ جو کچھ سپریم کورٹ میں اگلے روز ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جن لوگوں کے ساتھ جا کر یہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو ہاسٹیج بنایا، اور اس پر جو عدالت میں جو کچھ انہوں نے ہلڑ بازی کی، اس کے ساتھ جا کر اپوزیشن کھڑی ہو گئی اور چیف جسٹس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی، مسلم لیگ نون پرٹیکولرلی۔ اور آج یہ ایک ایسے شخص کو کہہ دینے دیجئے کہ ایک ایسے شخص کو یہ سینٹ کا کینڈیڈیٹ بنانے آ رہے ہیں۔ تمام تر یہ چوروں کا جو ایک پارٹی ہے پی ڈی ایم، اس شخص کو جس نے $60 ملین پاکستان کا نقصان کیا، وزیر اعظم کی حیثیت سے ایک لیٹر لکھنے سے انکار کیا، اور پاکستان اسٹیٹ کا نقصان، جس کا وہ کسٹوڈین تھا، اس کا نقصان کر دیا، لیکن پارٹی لائلٹی کو حرف نہیں آنے دیا اس شخص کو۔ اور پھر جو ٹرکش فرسٹ لیڈی نے وزیرستان کے ڈسپلیسڈ لوگوں کے لیے اپنا بریسلیٹ نیکلیس پیش کیا تھا ایز اے گفٹ، اس کو اٹھا کر وہ اپنے گھر لے گئے، اور اس میں بھی چند وہ لوگ ملوث تھے جو آج سینٹ کے کینڈیڈیٹ بن رہے ہیں۔ تو یوسف رضا گیلانی صاحب کو اس ماضی کے ساتھ اگر یہ لوگ پھر انہیں ایوان میں بٹھانا چاہتے ہیں اور سینٹ میں لا کر ایک کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور باتیں ہو رہی ہیں جی ان کو ہم سینٹ کا چیئرمین بنا دیں گے، اگر اس کماش کے لوگ، انہیں چاہیے کہ وہ اقتدار میں بیٹھیں اور جسٹس قیوم جیسے لوگ عدالتوں میں بیٹھیں جنہیں ٹیلی فون پر یہ فیصلے ڈکٹیٹ کر سکیں، اور اگر ججز کے ان چیمبر کوئی بات ہوتی ہے، فار ایگزامپل اگر فائز عیسیٰ صاحب کی اور جسٹس گلزار صاحب کی کوئی بات ہی ہے، تو اس کو سڑک پہ آ کے اس کے اوپر تبصرے کرنا اور اس کو ایک پولیٹیکل رنگ دینا، میرے خیال میں یہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے لیے بڑا ہارمفل رویہ ہے۔ اور اس طرح کے کینڈیڈیٹس کو فیلڈ کر کے ملک میں ایک سیاسی تبدیلی لانا، یہ ایک ایسا نیریٹو ہے جو ریاست کے لیے نہیں ہے، ذاتی مفادات کے لیے۔
تو میں اس لیے ان کی جو جلسے میں جو کچھ کہتی ہیں ان کو اس لیے اہمیت نہیں دیتا کہ خود ہمارے اپنے ملک کی تاریخ ہے، جب انہوں نے پیٹ پھاڑنے کی اور لڑکانہ کی سڑکوں اور لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات کی، تو بعد میں کیا وہ تو سیاسی بات تھی، جلسوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے. تو میں جو کچھ یہ جلسوں میں دیتے ہیں اس کو کریڈیبل نہیں سمجھتا. ان کے رویے جو ہیں، یہ جس طریقے کے فیصلے چاہتے ہیں، جس طریقے سے عدالتوں کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں، اور جس طریقے سے بازار میں آ کے عدالتوں کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی توہین قابل مذمت ہے. مذمت ہے. ٹھیک. اچھا شاہ خاور، یہ بڑے تفصیل سے اعجاز ایوان صاحب نے اس پر تبصرہ کیا. ٹھیک ہے، آپ نہ کریں ان کے خلاف کارروائی، جلسوں میں وہ بات کر رہے ہیں، لیکن عام آدمی کو پھر کیا میسیج ہے؟ جو عام کلائنٹ ہے وہ بھی کھڑا ہو کے پھر عدالت میں گالی نکال سکتا ہے، وہ بھی جو چاہے وہ کرے. اگر جو لوگ ججز کی انٹیگریٹی پر سوال اٹھاتے ہیں، بھلے جلسے میں اٹھا رہے ہیں، تو ایک کلائنٹ ہے، اگر اس کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ بھی وہاں پہ کھڑا ہو کے گالیاں نکالے اور کہے کہ جی آپ نے یہ کام کیا ہے، تو اس کو تو پکڑ لیا جاتا ہے. اور سب سے ایک اور بات بھی ہے نا، دیکھیں اس میں بات ہو رہی ہے ایک پرسیپشن بننے کی، پرسیپشن بھی تو بنایا جا رہا ہے نا ان پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اداروں کی طرف سے ایک اور بات بھی کی جاتی ہے، 5th جنریشن وارفیئر. تو پھر اس طرف سے بھی تو یہ بات آتی ہے نا، تو اس کو ہم نے کہیں نہ کہیں تو روکنا ہے. روکیں گے کیسے؟ پھر اس کو کون چلتا رہے گا. یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ چیزیں ٹھیک ہے، کوئی بھی ادارہ اس پہ ایک جائز تنقید بالکل ہو سکتی ہے، لیکن اب جیسے آرمڈ فورسز کو اگر جس طریقے سے انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے جوان، ہمارے نوجوان افسران اور کئی ہمارے جو ہے ہر روز ہماری بارڈر کے حفاظت، ہماری حفاظت کے لیے وہ شہید ہوتے ہیں. ان کی ڈیڈ باڈیز آتی ہیں، ان کے والدین، ٹھیک ہے، ان کے لیے اعزاز کی بات ہوتی ہے، وہ بڑا حوصلہ بھی کرتے ہیں. لیکن آپ اس باپ سے پوچھیں جس کا جوان بیٹا کپتان، میجر یا کرنل جو ہے، جن کی ڈیڈ باڈی آئی ہو، اس کے اوپر کیا گزری ہوگی بیرٹ کیا، تو اس کے بن کے بچے، ٹھیک ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے، آرم فورسز بھی اور حکومتیں بھی اور ریاستیں بھی ان کی پروٹیکشن کا سامان کرتی ہیں، لیکن اس سے ایک بیوہ کا خاوند تو نہیں واپس آ سکتا، اور وہ معصوم بچے جو ہیں ان کا والد تو نہیں آ سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی جتنی ہارٹ برننگ ہوتی ہے کہ اگر آپ ان اداروں کو اس طریقے سے انڈرمائن کرتے ہیں تو ان کا امیج جو ہے وہ آپ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کا جو حوصلہ ہے وہ پست ہوتا ہے، مطلب وہ انکریج نہیں ہوتے ان سے، اور ڈسٹرب ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے. اسی طرح آپ دیکھیں عدلیہ کے اوپر میں خود بطور طالب علم قانون میں پیش ہوتا ہوں، ہمارے بہت سارے اعتراضات ہیں، بہت سارے تحفظات ہیں، اپنی جگہ پہ ہیں، اور ان کو ہم مختلف فورمز کے اوپر اجاگر بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم بطور ادارہ عدلیہ کی بے توقیری کریں اور اس کو جو ایک عام آدمی ہے اس کے سامنے اس کا اعتماد جو ہے وہ ختم کریں. تو یہ خطرناک چیزیں ہیں. ہر ادارے کی اپنی سینکٹیٹی ہے. میں کہتا ہوں پارلیمنٹ کی بھی بہت بڑی سینکٹیٹی ہے، عدلیہ کی، انتظامیہ کی، آرم فورسز کی. تو یہ اس طریقے سے آپ اگر اپنے ذاتی وینجنسز کو، لیکن روکے گا کہاں شاہ خاور؟ یہ تو ساری بات ہو رہی ہے، اب کون اس کو روکے گا؟ دیکھیں روکنے کا بھی طریقے اس کے موجود ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر بھی ہمارے جو ادارے ہیں، مثلا عدلیہ ہے جس کی کوئی بے توقیری کر رہا ہے، اس پہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس کا سو موٹو ایکشن بھی لے کے کسی کو توہین عدالت کا نوٹس دے سکتے ہیں. لیکن وہ ایک جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں، میری بات سنیں، درگزر کرتے ہیں. بھائی بات سنیں، ابھی جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ ہے یہ سپریم کورٹ کے حملے سے بڑا حملہ ہے، کسی کو معافی نہیں دی جائے گی، کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا. تو ادھر جو کہہ رہے ہیں ججز پر کہ آپ تو انٹیگریٹی والے ہی نہیں ہیں. ابھی مریم نواز کی آپ نے بات سنی، وہ کہتی ہیں پورے ایک نالائق شخص کو بچانے کے لیے پورا نظام عدل جھونکا جا رہا ہے. اس سے بڑا کوئی الزام ہو سکتا ہے؟ کیا یہ توہین نہیں ہے؟ تو پھر آپ ان وکیلوں کو کیسے سزا دیں گے اگر آپ ان کو سزا نہیں دیتے تو؟ دیکھیں بات میں ہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں جہاں تک یہ وکیلوں کا تعلق ہے، میں آپ کو ایک بڑی واضح بات بتا دوں. یہ میری بھی سوچ ہے اور میرے جیسے لوگ جو سوچ رکھتے ہیں، میجورٹی وکلاء کی یہ ہے کہ بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز کو ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی. ان کو یہ واضح کر دینا پڑے گا کہ اگر کسی بھی وکیل کا کوئی گریوینس ہے، چاہے وہ ڈسٹرکٹ بار میں ہے، تحصیل بار میں ہے، ہائی کورٹ جو بھی ہے، اس کا کام ہے کہ وہ بار ایسوسیشن کو اپنا گریوینس ریکارڈ کروائے. آگے سے بار ایسوسیشن کا کام ہے کہ اس کے مسائل حل کرے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لائن ڈرا کریں کہ اگر جو وکلاء اپنے انفرادی طور پر خود ایکشن لیں،
बार एसोसिएशन को कॉन्फिडेंस नहीं, के अभी लिए तो बगैर- इस्लामाबाद में तो मैं बार समझ- के जो बार नहीं, के नहीं, ना बार के ऑफिस बेरर्स मैं हैं, चाहूंगी क्या आप कर रहे बात हैं? नहीं, मैं आपको complete बताता हूँ। अच्छा, करें। ब्रेक पर लेकिन जाना है। ब्रेक से वापस अच्छा, आते हैं जी, शाह खबर साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन एक और सवाल भी उठते हैं, वक्त जो है वो भी सोई हुई है, जब इदारों के खिलाफ कोई बात होती है तो वो भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, जी आप शाह खबर साहब। क्या खबर? देखिए, बात यह है कि कोई भी कानून से बाला नहीं है, और मैं समझता हूँ कि वकला की तो ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो कानून और आइन को समझते हैं। उनको कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो मावराए कानून और आइन हो। ये तो बिल्कुल, इसमें तो कोई दूसरी राय बातें नहीं। करना चाहिए। मैं आपको बात बता रहा हूँ, हो तो रहा है ना। हो रहा है, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, उस पर हम एक पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन सरेदस जो बात ये है, मैं ये समझता हूँ कि और जितने भी साइब राय रखने वाले और मेजॉरिटी लॉयर जो हैं वो ये रखते हैं कि इनको इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए कि वो इंडिविजुअली, और बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल्स को मैंने जैसे कहा कि एक लकीर खींच देनी चाहिए कि वो वाज़े कर दें कि आप कोई भी एक ग्रुप ऑफ लॉयर्स या कोई इंडिविजुअल्स जो हैं वो जब खुद अपने फैसले करना शुरू कर देंगे और कानून को हाथ में लेंगे तो हम उनको ओन नहीं करेंगे। ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वाज़े पैगाम दे देना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमारा चूँकि माशरा, हम उस माशरे के फ़र्द हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि हर साल बार एसोसिएशन के 2-3 इलेक्शंस होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन होते हैं, हाई कोर्ट बार के इलेक्शन होते हैं, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉयर्स की हमदर्दियाँ गेन करने के लिए जो एस्पायरेंट कैंडिडेट्स होते हैं तो वो भी साथ शामिल हो जाते हैं। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है, इसमें मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि बहुत कम ऐसे नुमाइंदा हैसियत में लोग थे जो कि उस राउडीज़म का हिस्सा बने। मेजॉरिटी जो थे वो, मेरी बात सुने, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप क्योंकि खुद वकील हैं और आपके मुंह से ऐसी ही बात निकलनी चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल मुझे कह बड़ी दें, ऑनेस्टी से और बड़ी फेयरनेस से बात कर रहा हूँ। मैं अच्छा जी, आप फेयर होंगे। मुझे ये बात बता दें, वीडियोस मौजूद हैं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं बार्स के, दे वर लीडिंग द प्रोसेशन, दे वर वेरी मच देयर। और ये अब मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, फिर मुझे इस बात की भी समझ नहीं आई कि जब पुलिस ने वकीलों को पकड़ने की कोशिश की तो आप फिर पुलिस को लताड़ना अगर आपने शुरू कर दिया तो आप चाहते क्या हैं भाई? देखिए, अभी भी मुझे ये बताएं कितने लोग पकड़े गए हैं, और ये डीलिंग आम बंदे के साथ अदालतें इस तरह से करती हैं। ये आप वकीलों को पीआईसी पर हमला किया, जिरगा बन गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला किया, जिरगा बन जाए, किसी जज को मारे। मेरे पास वीडियोस हैं, मैं आपको चलाऊं, ये पेंटें उतार दी हैं, कोई बैंकिंग कोर्ट का जज है, कोई सिविल जज है, कोई सेशन जज है, मार मार के उसका खून, आम क्लाइंट्स को मारते हैं, सहाफ़ियों को मारते हैं, उसके बाद इस पे पाबंदी लगा दो, इस पे ये कर दो। मुझे ये बात बताएं, बार रूम की जो जगह है, मतलब मेरा एक बिज़नेस है, मैंने बिज़नेस करना है, तो मुझे चैम्बर, मुझे दुकान बनाने के लिए जगह जो है वो गवर्नमेंट देगी? वकीलों का क्या हक है कि बार रूम के लिए उनको जगह दी जाए? देखिए, नहीं, मुझे कोई असूल बता देना कि जी वकीलों ने चैम्बर बनाने, कहीं दुनिया में है चैम्बर? एब्सोल्यूट राइट। तो फिर मैं नहीं, बात सुन, बात पता क्या है, प्रॉब्लम क्या है इस्लामाबाद में, खासतौर पे क्या प्रॉब्लम है इस्लामाबाद में? प्रॉब्लम यह है कि 1960 में CDA ऑर्डिनेंस आया था, इसका मास्टर प्लान बना था, लेकिन उस वक्त के जो प्लानर्स थे उन्होंने इस पूरे सिटी में, कैपिटल टेरिटरी में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स और जेल की गुंजाइश ही नहीं रखी हुई थी। इस वक्त जो इस्लामाबाद में जो कोर्ट्स चल रही हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, 2 सेशन डिवीजन्स, वो F8 मरकज़ है बेसिकली, जिसको किराए पे लिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। शाह खबर मेरी बात सुने, मैंने एक सेकंड रुक जाए, मेरी बात सुने। मैं अमेरिका में था, मुकदमे हैं वहां पर, अदालतों में जाता हूं, एक बिल्डिंग है, उसमें एक अदालत बनी हुई है, वहां पर किसी वकील का चैम्बर नहीं है, उनके तो ऑफिसेज अलग हैं। भाई अगर कॉम्प्लेक्स है या नहीं है, मेरा सवाल ये है कि ये जो वकीलों के लिए कमरे हैं, ये कौन सा कानून उनको देता है कि शहर के अंदर आप उनको दें? तो फिर क्यों जगह अलॉट कराते हैं? उसमें मैं माफी चाहता हूं, उसमें पूरी अदलिया, बार एंड बेंच मिलके वो सब कुछ करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, हाई कोर्ट्स में आपने देखा है कि कुछ चैम्बर नहीं होते? लाहौर हाई कोर्ट में जाए ना, क्या है वहां पे चैम्बर नहीं है? लाहौर हाई सारे फट्टे लगे हुए बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट में बिल्कुल भी नहीं है, हाई कोर्ट में किसी जगह भी नहीं है। ये बेसिकली होता ही है कि जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं वहाँ पे लॉयर्स ने प्रेजेंट रहना होता है। अब होता क्या है
ہونا یہ چاہیے. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا, اب آپ کو کراچی سٹی پیسے دیں, نہیں پیسے دینا, سرکار کی اتنی مہنگی جگہ ہمیں یہ بار کے لیے مل جائے, کیوں؟ سمی ہمیں بالکل ہی بائسڈ ہو کے مت سوچیں. لاہور میں جو میں آپ کو یہ پھٹے ہیں بات وہ کیا ہے بتاؤں, سر؟ میں آپ کو بتاؤں, خاور صاحب میں کسی انلیگل ایکٹ کو یہاں پہ جسٹیفائی نہیں کرنے آیا, میں آپ کو کراچی سٹی کورٹ کی بات میرے خیال میں میری بات سن لیں نا. کراچی سٹی کورٹ میں بہت بڑے بڑے ہالز بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ کنسلٹیشن رومز بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ کوئی پٹا کوئی چیمبر نہیں. بھائی یہ سرکار کا کام ہے, سرکار کا کام ہے, کیوں سرکار کا کام ہے. وکیل تو فیس تو وکیل لے گیا, جوڈیشل کورٹس کلائنٹ کی جیب خالی کر دی. جوڈیشل کورٹس کمپلیکس بنائیں, اس میں پروویژن کیوں بنائے کمپلیکس, کیوں نہ بنائے, کیوں صرف عدالت بنے, باقی یہ پرائیویٹ. نہیں بھئی یہ کروڑوں روپے فیس لیتے ہیں وکیل, اور ٹیکس بھی نہیں دیتے. کروڑ تو چند لیتے ہوں گے, عام جو لیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ جائیں عدالت میں, کوئی بھی آپ نے مقدمہ کرنا, آپ نے دیکھا ہوگا. اچھا اعجاز صاحب, نہیں مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. دیکھیں عام ہمارا جو وکیل ہے اس کی حیثیت مزدور سے بھی کم ہے. میں آپ کو بتاؤں, وہ بیچارہ نہیں اپنے مینز کو پورا کر سکتا. آپ ہر ایک کو, اسی لیے ایک پورا گینگ بن گیا, بات گینگ, اور وہ آ کے مارتے ہیں لوگوں کو, کلائنٹس کو بھی مارتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں جگہ پہ کہتے ہیں ہمارا اپنا حق ہے, کیونکہ وہاں پہ کنسلٹیشن رومز اگر موجود ہوں, وہ بار ایسوسیشنز کا اور بینچ کا آپس میں ایک ارینجمنٹ ہوتا ہے, اور یہ انیویٹیبل ہے ایک دوسرے کے لیے. نہیں میں آپ کو آنسٹلی بتاؤں, چیمبر فراہم کرنا دنیا میں کہیں نہیں ہے. چیمبر فراہم کرنا کوئی سرکار کی ذمہ داری نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے. اور کنسلٹیشن ہال جو ہے نا, وہ بھی وکیل پیسے کماتا ہے, وہ اپنا. بھائی یہاں پر سنارے کی دکان پہ جائیں, اس کی کنسلٹیشن کے لیے وہ جگہ بناتا ہے. سنارے دیکھیں نا, کسی کے پاس بھی جائیں آپ, 1000 سنارے بڑے اسٹور پہ بیٹھے ہوتے نا, بات یہ نہیں ہے. تو مارکیٹ یہ جائیں, پنڈی سیٹلائٹ ٹاؤن میں یہ سب کے چیمبرز ہیں, بے نظیر ہاسپٹل کے سامنے ساری جیولرز مارکیٹ ہے, اب وہاں پر وہ جگہ لے لیں گے کنسلٹیشن کے لیے کہ ہم نے خواتین کو زیور دکھانے. میرا خیال ہم ایسے ہی بحث کر رہے ہیں, ہم کوئی نمبر یا اسکور جو ہے نا گول اسکور کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. ہمیں ایک چیز کا ادراک کرنا ہے, ایک مسئلہ موجود ہے, اس کو مسئلہ صرف اس لیے موجود ہے کہ یہ وکیلوں کا ہے, وہ ایک طاقت ہے, اور جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بار اور بینچ کا رشتہ ہے. اس کے علاوہ اور یہ کیا مسئلہ؟ مجھے ایک بات بتائیں. اعجاز صاحب نہیں, اب آپ تو کہتے ہیں کہ چیمبر چاہیے. نہیں چاہیے, بات تو یہ کہہ رہے ہیں چیمبر نہیں چاہیے, وہاں پہ ہالز چاہیے جو کہ سرکار کی ذمہ داری ہے, وہاں پہ کنسلٹیشن رومز بیٹھے ہوں, کسی چیمبر کی ضرورت نہیں. اعجاز صاحب سے پوچھیں. جی اعجاز صاحب, سوری آپ کو, یو آر آؤٹ ان دس ڈسکشن. دیکھیں نہیں کوئی بات نہیں. میں تو خاور صاحب, وہ جو خاور صاحب بات کر رہے ہیں وہ لیگل آدمی ہے, وہ قانون کی بات کر رہے ہیں. جو میں سمجھتا ہوں ایز اے کامن سٹیزن, بات یہ ہے کہ اگر وکلاء کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے تو اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے. پہلی بات یہ ہے, نہ انہیں کسی اسٹیٹ کے لینڈ پر ناجائز قبضے کی اجازت ہونی چاہیے, نہ ہے, نہ قانون انہیں ایسا تحفظ دیتا ہے. لیکن اگر اس کی ریکوائرمنٹ ہے تو یہ ایک بات ہے. لیکن اگر وہ راؤڈیزم کرتے ہیں, وہ ہنگامہ کرتے ہیں, وہ جا کے ایک چیف جسٹس کو ہاسٹیج بنا لیتے ہیں, اور ملک کی سیاسی جماعتیں اگر ایک نظام کے خلاف ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں, تو یہ قابل تنقید ان کا رویہ ہے کہ عدالتوں کا تحفظ کرنا تمام شہریوں کا کام ہے. جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کا کام ہے کہ انسٹیٹیوشن کی عزت کریں. اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انڈیویجول نہیں ہے, وہ ایک ادارے کا نام ہے. اگر اس ادارے کو ہاسٹیج بنا لیا جاتا ہے اور ایک چیف جسٹس کے اوپر آ کے آوازیں کسے جاتے ہیں اور ان کے پتھراؤ کیا جاتا ہے, اور ملک کی سابقہ سیاسی جماعت یا جو ہونے والے وزرائے اعظم ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, اگر وہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ججز کی توہین کرتے ہیں, تو یہ دنیا میں کہیں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. نہ ہمارے ملک میں کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کا تحفظ ہوتا ہے, باقی اگر وکلاء کے رائٹس ہیں تو ان کو ملنے چاہیے. یہ ڈیبیٹیبل ایشو ہے, اس کو حل کیا جا سکتا ہے, اس کا سلوشن ڈھونڈا جا سکتا ہے, لیکن عدالتوں پر چڑھ دوڑنا اس کا طریقہ نہیں ہے. طریقہ ٹھیک نہیں. جنرل صاحب نے جو بات کی, کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اس ایکٹ کی جسٹیفیکیشن کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے ہائی کورٹ میں, وہ ہمارے معزز جج صاحبان ہے, ادارہ ہے, اس کی اپنی توقیر ہے, اس کی میں پہلے بات کر چکا ہوں. وہ کر چکے ہیں بات یہ ہے, آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا موقع بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے برملا یہ کہا ہے کہ یہ 5% وہ لوگ ہیں جو کہ ان بیکمنگ آف دی لائرس ہیں. وہ ان کا رویہ, انہوں نے جو کنڈکٹ ہے
میں بھی ان کی بات کو انڈورس کر رہا ہوں. اور میں پھر یہ جو سمی آپ سے میں نے پہلے بات کی تھی کہ یہ بار ایسوسیشنز بار کونسلز کی یہ اولین ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے ان کو کنٹرول کرنا ہے. اپنے اندر جو کالی بھیڑیں ہیں ان کے لائسنس منسوخ کرنے, ان کے لائسنس کینسل سپریم کورٹ کرنے. بار کی پریس ریلیز پڑھی؟ نہیں میں نے نہیں. اچھا, اس میں انہوں نے یہ کہا ان بیکمنگ آف پولیٹیشینز کو بھی شامل کر لیں. جی اچھا, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ فیل ہو گیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ. وہ ان کی جو مجھے یہ بتائیے, اب یہ بار کی سٹیٹمنٹ میں بتا رہا ہوں, سپریم کورٹ بار کی, کم از کم میں ایسی سٹیٹمنٹ کو کرنے میں آپ کے کو لیے ذاتی طور پہ جانتا بالکل بھی ہوں. نہیں. I know you are not part of that میں crowd. یہ کہتا ہوں, دیکھیں میں سپریم کورٹ بار کو بھی یہ کہوں گا, سپریم کورٹ بار کو بھی کہوں گا کہ ان کو قانون اور آئین کے دائرے میں لیکن بڑی عجیب سی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ 5% لوگ جو ہیں وہ ڈومیننٹ 95%. یہ ابھی بریک سے آتے ہیں تو آپ بالکل کرتے ہیں, یا بریک سے آتے ہیں تو پوچھتے ہیں آپ. بریک کا جب بریک سے واپس آتے ہیں تو شاہ خاور صاحب اپنی بات کمپلیٹ کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی شاہ صاحب اپنی بات کمپلیٹ کریں آپ. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک واضح طور پہ انہوں نے پیغام دیا کہ یہ میجورٹی وکلاء 95% وہ بڑے لا ابائڈنگ ہیں, وہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہیں. 5% لوگ ہیں, میں بھی کہتا ہوں ہیں, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جنرل صاحب کی بات سے متفق ہوں, آپ کی بات سے متفق ہوں کہ کسی کو بھی آئین اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. اور وکلاء پہ تو میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو تو ایک منبع ہونا چاہیے آئین اور قانون کی پاسداری کا. بلکہ ہم تو اگر ٹریفک سگنل بھی اگر وائلیٹ کریں گے تو وہ ایک عام آدمی سے زیادہ ہمیں امبیرسمنٹ ہونی چاہیے. یہ آپ کی بات صحیح ہے, ہونا ایسے چاہیے. لیکن میں بھلے آپ اس پہ کمنٹ نہ کیجئے, لیکن میں ایک عام آدمی ہوں, اس لیے مجھے یہ بات کرنا ہے. آپ اگر کمنٹ نہ کریں تو شاید جنرل صاحب کریں, یا میں نے سپریم کورٹ کے اندر میں نے مقدموں کی سماعت دیکھی ہے. جو یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے جو ایشوز تھے اس میں نے دیکھا بار کس طرح آتی تھی, کمرہ کس طرح بھر جاتا تھا, اور وہ کس طرح اسٹرام کرتے تھے آ کے. کس طرح ظاہر ہے بار اور بینچ کا ایک آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہوتا ہے. ہمیں دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہ سب کیا ہے اور کس طریقے سے یہ بات ہو رہی ہے. یہ جو پریشرائز کرنا اتنا زیادہ, سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک اپنا کام ہے, اور وہ معزز ترین ججز پر مشتمل ہے. ہمارے ایپیکس کورٹ کے وہ لوگ ہیں. کیا مجھے یہ بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ساری بار کونسلز اس میں نہیں بنی, اپنے آپ کو سٹیک ہولڈر کہہ کہ اس میں پارٹی نہیں بنی, اور وہی بیانیہ کیا مسلم لیگ نون کا نہیں ہے؟ پھر جو سینٹ کے ٹکٹس ہوئے ہیں, مجھے بتائیے کہ ہمارے دوست ہیں اعظم نذیر تارڑ, میں کہتا ہوں اللہ کرے وہ سینیٹر بھی بن جائیں, لیکن کس وجہ سے سینٹ کی ٹکٹ دی گئی ہے؟ یہ مجھے یہ بتائیں. یہ جو پولیٹیسائز کر دیا آپ نے پوری عدلیہ کو, اور یہ کس نے کیا؟ یہ بارز نے کیا نا. لطیف افریدی صاحب معزز آدمی ہیں, سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں, کیا بیان دیا انہوں نے آتے ہی؟ یہ ادھر دھرنا تھا, ادھر سپریم کورٹ بار کا ڈیلیگیشن وہاں پہ کیا کرنے آیا تھا؟ سپریم کورٹ بہت یہ ریسپیکٹیبل لوگوں کا یہ مجموعہ ہے, اور اس میں بڑے بڑے کریکٹر والے لوگ بھی ہیں. لیکن ابھی جہاں پر آ گیا ہے سارا سلسلہ, مجھے بتائیے, میں ایک عام آدمی ہوں, میں یہ سوال کرتا ہوں اور مجھے پتا ہے اس سوال کی بھی قیمت گھونسے, مکے اور تماچے ہو سکتی ہے, بٹ آئی ہیو ٹو ریز دس کوسچن. دیکھیں سامنے میں آپ کو بات بتاؤں, بات یہ ہے کہ آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں, خامیاں بالکل ہیں, آپ جس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن اگر آپ تاریخ دیکھیں تو بار ایسوسیشنز, بار کونسلز کا ایک بڑا کلیدی رول رہا ہے اس ملک میں آئین اور جمہوریت کی بحالی, اور ہمیشہ انہوں نے ڈکٹیٹرشپس کے خلاف جو ہے ایک بند باندھے رکھا ہے, اس میں کوئی رکھ. لیکن ایک چیز سے میں آپ سے بات بالکل متفق ہوں کہ اگر میں کل سپریم کورٹ آف بار ایسوسیشن کا صدر بنتا ہوں, میرا تعلق چاہے بھلے کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہو, لیکن سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پاکستان بار کونسل کا ایک سٹیچر ہے. عوام اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ بالکل ایک غیر جانبدار
اور ایسی بات کریں گے جس میں ایک ایسا ماحول اور ایک معاشرہ تشکیل دے جہاں پہ آئین اور قانون کی عملداری اچھا، اور یہ پاسداری بالکل ایسا ہی بات ہے جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی قومی اسمبلی کا اسپیکر بنتا ہے تو وہ پھر ہاؤس کا کسٹوڈین ہے، اپنی جماعت کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. مجھے بتا دیں کون سا اسپیکر ہے جس نے کبھی ہاؤس کا کسٹوڈین بن کے ایکٹ کیا؟ لیکن خواہش تو کی جا سکتی ہاں، خواہش ہی ہے. اچھا، میں گزارش کروں گا، میں آپ کی بات سے ہوں متفق ہوں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل کا اسٹریچر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ معاملات کو جو ہے وہ نیوٹرل رہ کے جوڑنے کی کوشش کرے. بالکل ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ وہ کسی یہ میری خواہش ہے آپ کی. اچھا جنرل صاحب، عام لوگ یہ سوال کرتے ہیں، میں کیونکہ بڑا جو ہماری ایجنسیز کا رول ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، اس پر بہت بات ہوتی ہے. ایک شخص جو پاکستان کی عدلیہ کو بالکل اوپنلی جلسوں میں آ کے گالیاں نکالتا رہا یا اس کے ساتھی نکالتے رہے، وہ سٹیج پہ بیٹھا رہا، ان کو توہین عدالت میں بھی بلایا گیا، کنوکٹ ہوا. پاکستان کی عدلیہ کو، پاکستان کی فوج کو جتنا اس نے برا بلا کہا، کبھی کہا یہ 5 افراد کیا کریں گے، کبھی کہا کہ یہ لوگ کون ہے فیصلہ کرنے والے، ووٹ کو عزت دو نعرہ لگا لیا. سزا ہوتی ہے. کنوکٹڈ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. وہ علاج کے لیے لندن چلا جاتا ہے جبکہ وہ بیمار ہی نہیں تھا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی کو تو کبھی ایسا انصاف نہیں ملا. یہ کون سی نظر نہ آنے والی طاقتیں ہیں جو نواز شریف صاحب کو جیل سے کنوکٹڈ آدمی کو نکال کے اسپیشل جہاز میں، اور جس وقت جہاز میں بیٹھا، تصویریں ہیں، شوگر کا مریض تھا، اتنے بڑے بڑے انگور پڑے ہوئے تھے اس کے سامنے، جو کہ اور پھر پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ پتہ نہیں یار مجھے تو بڑا ہی یہ کیسا بندہ ہے، یہ ٹھیک ہو گیا. یہ کبھی ہوا نہیں. تو اب مجھے بتائیے نا پھر یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اگر کوئی بھی طاقت پیچھے نہیں ہے یہ کیسے ممکن ہو جاتا ہے؟ یہ عام لوگوں کے سوال ہیں جنرل صاحب، آپ اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں بیکاز یو نو ایوری تھنگ. نہیں سمیع ابراہیم صاحب، پہلی بات یہ آئی وش آئی نیو اٹ. میرا بھی آپ کے ساتھ یہی سوال ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون سی طاقتیں ہیں، وہ کون سے خفیہ ہاتھ ہیں جو ایک کنوکٹڈ مجرم کو ایکسکلوسیو رائٹس دلوا کر ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں، اور اس کی بیماری پہ عدالت وزیر اعظم کو کہتی ہے کہ اگر اگلے 24 گھنٹوں میں ان کو کچھ ہو گیا تو کیا آپ لکھ کے دیتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا؟ تو اس طرح کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ تو ایک ایکسکلوسیو ٹریٹمنٹ ہے جو ان کو ملا ہے، جو قابل مذمت ہے. میرے نزدیک، میں ایک ایز اے نیوٹرل سٹیزن اس کو قابل مذمت سمجھتا ہوں کہ یا سب قیدیوں کو یہ حق دیں یا کسی کو بھی نہ دیں. لیکن بات جو پہلے ہم کر رہے تھے، ملک کے اندر حکومت کا ایک ذمہ داری ہوتی ہے، بنیادی ذمہ داری ہے آئین اور قانون کا تحفظ اور شہریوں کی لائف اینڈ پراپرٹی کا تحفظ کرنا. اس مشن میں بار اور بینچ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے معاونت کرنی ہے 22 کروڑ لوگوں کی، ان کو قانونی راستہ دکھانا ہے اور فیصلے سنانے ہیں. اگر وہ ایک دوسرے پر اینٹ اور پتھروں کا برتاؤ کریں گے اور پھر سیاسی لوگ جنہوں نے ان کو فائدہ اٹھانا ہے اور ایکسپلائٹ کرنا ہے وہ ان کے ساتھ مل کر انسٹیٹیوشنز پر چڑھ دوڑیں گے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے جو سیاسی لوگ ہیں ان کا رویہ ملک کے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور وکلاء جو اس کا حصہ ہیں، بار اور بینچ چولی دامن کا ساتھ ہے نا، ان کے بغیر دونوں نامکمل ہیں. تو اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ رویہ رکھیں گے تو وہ بھی قابل مذمت ہیں. ان کو چاہیے کہ مل بیٹھ کے اس کا حل تلاش کریں تاکہ ایک مہذب معاشرے میں قانون کا تحفظ کرنے والے لوگ بھی انہیں عزت کی نظر سے وقت کم ہے. اچھا یہ میں ایک چیز اور بھی ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا آپ ہی سے. ٹھیک ہوگی یہ بات، لیکن جب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپری سطح کے رابطے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو شاید پتہ نہیں ہے اور ہم جھوٹ نہیں بولتے، اور اب پھر وہ گفتگو انہوں نے یہ شروع کر دی ہے کہ میری بھی ایک ایسی سرجری ہونے والی ہے جو پاکستان میں نہیں ہوتی، اور وہ کہ میں تو بتا رہی ہوں میں نہیں جاؤں گی. ذرا وہ سنوا دیں شارٹ ذرا مریم صاحبہ کا. اب یہ جنرل صاحب نواز شریف بھی یہ کہتے تھے میں نے علاج کے لیے کہیں نہیں جانا، پھر خبریں آئیں کہ ان کی اماں نے آ کے ان کو منایا، شہباز شریف صاحب نے منایا، اور پھر وہ باہر گئیں تو باہر گئے. تو اب یہ بھی کہہ رہی ہیں میں بیمار ہوں لیکن میں جاؤں گی نہیں. یہ ریپیٹ ایپیسوڈ تو نہیں ہو رہا؟ بس 1 منٹ ہے اگر آپ اس پہ کامنٹ کر سکیں تو. سمیع صاحب، پہلی تو ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر ان کی چھوٹی بیماری کا جو ابھی یہ کہہ رہے ہیں چھوٹی سی تکلیف ہے،
اس کی سرجری ہونی ہے، اور ان کے والد صاحب کی بڑی بیماری کے علاج کے لیے اگر انہوں نے ملک کے اندر ہاسپٹل بنائے ہوتے تو آج نہ یہ ذلت کا سامنا کرتے، نہ قوم یہ تماشا دیکھتی ہے، نہ آپ یہ سوال پوچھ رہے ہوتے کہ وہ خفیہ ہاتھ کون سے ہیں۔ رہی بات ان کی، تو میں ان کی بات کو کریڈٹ نہیں دیتا، ان کو میں کریڈیبل نہیں سمجھتا، میں اس ادارے کو کریڈیبل سمجھوں گا جو کہتے ہیں کہ ان سے کوئی رابطے نہیں ہے، اور اگر ہیں تو بے نقاب کریں۔ اب لاسٹ بات یہ کہتے ہیں جی کہ وہ نمبر کی تو آئی ڈی ہڈن ہوتی ہے، اس کا تو نمبر نہیں آتا، نو کالر آئی ڈی آتا ہے، اور بھائی آواز تو آتی ہے نا، اس کو ریکارڈ کر لیں اور بے نقاب کریں اگر آپ سے کوئی رابطے کر رہا ہے تو اگر میرے خیال میں جنہوں نے عدالت میں جھوٹ بولا، جنہوں نے پارلیمان کے فلور پہ جھوٹ بولا، جنہوں نے حلف پہ عدالت میں فوج ڈاکومنٹ جمع کرائے، میں ان کی بات پہ کیسے یقین بالکل ٹھیک ہو گیا جنرل صاحب۔ اچھا ایک صرف 10-15 سیکنڈ شاہ جی آپ کا کامنٹ۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلی دفعہ بھی جب ان کو طبی بنیادوں پہ ضمانت دی گئی تھی تو اس میں گورنمنٹ نے بھی بڑی ہمدردی کا اظہار کیا تھا، ان کے لا آفیسرز نے بھی آ کے کہا تھا جی ہمیں کوئی مرنے والے ہیں بھیج دیا جائے، اب ان کو ویجیلنٹ رہنا چاہیے۔ اور کابینہ کی اپروول کے بعد ہی وہ گئے تھے۔ خیر جی، آج کے پروگرام سے ہم سب کو اجازت، بہت خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔